بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الارض. وقال تعالى: والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، میں آپ ہی کے درمیان کا پیدا شدہ آپ ہی کے درمیان کا پروردہ آپ ہی کے درمیان زندگی کے تمام معاملات کو گزار کر آج دل ارادہ بڑی تمناؤں کے ساتھ، بڑی خوشیوں اور آرزوؤں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے جو عید کا عظیم الشان موقع عنایت فرمایا، اس کی خوشی میں آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے، خوشیاں لینے کے لیے، خوشیاں دینے کے لیے، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں میں ایک بڑی نعمت عطا فرمایا ہے کہ ہمیں ہمارے والدین سے زمین کا ایک حصہ وراثت میں میسر آیا، اور اس کو ہم نے تھوڑی سی تعمیری شکل دے کر رہائش کے لائق بنایا، تاکہ کبھی ہمیں ہمارے بچوں کے بچوں کو اگر بھی چاہے تو اپنے خاندان کے پرانے بزرگوں کو یاد کرنے کے لیے اس زمین پر آئیں، اس گھر میں رہیں، ان کی روحوں کو سکون پہنچائیں۔ یہ اللہ کی عظیم شان نعمت ہے، ہم اللہ کو شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ باتیں بہت کچھ ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ آج میرا دل حالات سے گزر رہا ہے۔ خدا کرے کہ کچھ باتیں آ جائیں جو ہمارے آپ کے لیے مفید ہو۔ دل میں جو تمنا تھی، اللہ نے پورا فرمایا کہ ہمارے سوائے ایک بیٹا جو بڑا والا فرشتہ میں رہتا، وہ نہیں آ سکا، باقی بچے آئے، بچیاں آئیں،
दामाद आए, बहुएं आई, पोते पोतियां हैं, नवासे नवासियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके साथ आज अपनी बस्ती में अपने इस घर में हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इसलिए कि ये मौके हमें जल्दी जल्दी नसीब नहीं हो सकते। दुनिया में हालात मुशाबिर ऐसे हैं कि सबका इकट्ठा होकर एक साथ यहाँ पर आना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन तमन्ना भी हमने बच्चों से कहा और सब बच्चे तैयार हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पहुँचे हैं आपके पास, आपके सामने। तो हमने आपसे मुलाकात का एक बहाना ढूंढा कि अपने क़राबतदारों से, रिश्तेदारों से, अपने बुजुर्गों से, अपने मामूओं से और तमाम लोगों से मुलाकात की एक सूरत पैदा हुई। हमने मुलाकात का एक बहाना ढूंढा और अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत सामने है, हम और आप सबके सामने बैठे हैं। तो हम जो बातें आपस में करते हैं उस बात को दीन की शक्ल में ले आए। हम तो बैठ के कुछ भी बात कर सकते हैं। हमारी मजलिसों में तो बाद ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारे लिए बहुत खसारे की, नुकसान की, गुनाह की होती हैं। अल्लाह ने उससे बचाकर हमें दीन की बात कहने और सुनने के लिए, दीन की बात के लिए जगह इकट्ठा करके, ये भी अल्लाह की अजीम शान है कि हम दीन की बात दीन की निस्बत से सुनने और कहने के लिए इकट्ठा हुए। बस एक अल्लाह पाक ने कोई बात डाल दी। अभी आपने हाफिजा सुमैया जो मेरी बेटी है 15 साल, उधर बारे में हाफिजा है, क्यों सो रही हो? उसने जो कुरान पाक की आयत से बकरा की पढ़ी आपने फरमाया, वो रमज़ान मुबारक के मुताल्लिक़ आयत है। वो रमज़ान मुबारक को अभी भी 2 रोज़ पहले हमारे दरमियान से गुजरा है, हमने उसको अलविदा कहा है, उसने हमें अलविदा कहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के महीने को अज़ीम शान नेमत करार दिया। इस बुनियाद पर कि सारे आलम की हिदायत, क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों की हिदायत का जो किताब है कुरान पाक, अल्लाह ने उस कुरान पाक को इसी महीने में उतारा। ये इतना अज़मत वाला महीना है। और जो कुरान वो रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल और बरकतें और उसकी कीमतें, अहमियत आप सुनते होंगे, सुन चुके होंगे, मुझे इस पर ज़्यादा तफसील नहीं करना। सिर्फ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को गुनाहों से पाक करने के लिए और अपना कुर्ब अता फरमाने के लिए और अपने बंदों की बिगड़ी हुई जिंदगी को संवार देने के लिए रमज़ान मुबारक अता फरमाया। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे बंदे जो 11 महीना तक मुझसे मुंह फेरे हुए भागे फिरते हैं दुनिया के अंदर, दुनिया में इतना मशगूल होते हैं कि एक मरतबा भी अल्लाह की याद आती नहीं है। अल्लाह एक महीना रमज़ान मुबारक का अता फरमा कर किसी न किसी बहाने से अल्लाह अपने बंदे की जिंदगी के तमाम गुनाहों को मिटा देना चाहिए। तमाम गुनाह बंदों को राग़िब करने के लिए फरमाया कि रमज़ान में एक छोटी सी नेकी कर लो, छोटी सी नेकी जिसे हम नफिल मुस्तहब जो भी कर सकते हैं, छोटी सी नेकी कर लो। आम दिनों में जितना फर्ज के बराबर सवाब मिलता है, उसी छोटी सी नेकी पर हम फर्ज के बराबर सवाब हमारे नाम है। और फरमाया अगर कोई बड़ा काम कर लो, कोई फर्ज अदा कर दो, तो हम उसको दूसरे महीनों में 70 फर्जों में जितना सवाब देते हैं, रमज़ान में एक फर्ज दो सवाब। और अल्लाह चाहते हैं कि मेरा बंदा
میرے پاس ایک بار آنکھ اٹھا کر سر جھکا کر آنکھیں بھیگا کر کہہ دے کہ میرے اللہ ہم تو آپ کو بھول ہی گئے، آپ نے رمضان مبارک ہماری زندگی میں لا کر ہمیں پھر یاد دلا دیا کہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے معبود ہیں، اور ہم سے درمیان اتنی غلطیاں ہوئی ہیں، اب احساس ہو رہا ہے ہم مجرم ہیں اور آپ غفار و ستار ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کہاں کتنے گناہ لے کر آئے ہو، اگر ہمالیہ پہاڑ کی برابر بھی گناہ لائے ہو، اتنا گناہ لائے ہو کہ زمین اور آسمان کے بیچ کی فضاؤں کو بھر چکے ہو، بس تمہارے ایک بار توبہ کرنے سے ہم سب کو معاف کر دیں۔ جب اب تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے اور اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں، اللہ جب زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے کسی بندے کے ایک قطرہ آنسو گرا لینے پر تو اس کے آنکھ کے آنسو کو زمین پر گرنے میں اتنی دیر لگتی ہے، اس سے پہلے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ایک روزہ عطا فرمایا، روزہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کہ بندے کا کھانا ختم ہو گیا، چھن گیا، بندہ تو عام دنوں میں جتنا وہ دن میں کھاتا ہے رات میں کھاتا ہے، میرے خیال سے اس سے زیادہ وہ رمضان میں کھا لیتا ہے، اس سے اچھے اچھے کھانا کھا لیتا ہے، لیکن صرف ٹائمنگ کا فرق ہو جاتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ طلوع آفتاب سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بس تم کھانے کو روک دو، بس روک دو۔ اور جب بندہ کھانے کو روک دیتا ہے، روزے کی نیت کر لیتا ہے، تو اس کے دن کے ایک ایک لمحے کو ثواب لکھا جاتا ہے، سویا ہے تو ثواب لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ روزہ دار ہے، وہ اپنے کام میں مشغول ہے، دکان جا رہا ہے، بازار جا رہا ہے، سامان خرید رہا ہے، سامان بیچ رہا ہے، کر رہا ہے دنیا کا کام، لیکن ثواب لکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ روزہ دار ہے، اس کی شان میں۔ پھر آگے اس آیت میں آپ نے سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے، مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کیا آسانی ہے، چلچلاتے دھوپ میں 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے ہم بھوکے پیاسے پڑے ہیں، یہ کون سی آسانی ہے؟ تو یاد کر لیں جب روزہ فرض ہوا تھا تو ہمارے جیسا روزہ نہیں تھا، وہ کیسا روزہ تھا آپ میں سے شاید بہتوں کو معلوم ہے۔ جب روزے کی فرضیت اتری تھی تو یہ پوری آیت نہیں آئی تھی، صرف روزے کا حکم آیا تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، ان سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، اور روزے کا فرض اور مقصد یہ ہے کہ جب تم روزہ رکھو گے تو پرہیزگار ہو جاؤ گے، متقی ہو جاؤ گے، دل تمہارا صاف ہو جائے گا، دل گناہوں میں جھگڑا ہوا ہے مٹ جائے گا، چمکنے لگے گا دل تمہارا۔ ہم نے روزہ اسی لیے فرض کیا، تو روزہ صحابہ نے رکھنا شروع کر دیا، شام کو سورج ڈوبنے کے بعد جو کھاتے تھے اس کے بعد کھانا بند، ذرا نیند آ گئی اب اگلا روزہ شروع، اب رات کو کچھ نہیں کھا سکتے، سحری نہیں کھا سکتے، ذرا سی نیند آ گئی اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا، رات میں بھی روزہ اور پھر پورا دن روزہ، پھر جب سورج ڈوبے گا پھر کھا لو، پھر کھانے کے بعد اگر تھوڑا سا بھی تھوڑی سی بھی نیند آ گئی پھر روزہ شروع، سحری کا تصور ہی نہیں، شروع کا روزہ ایسا۔ اب ہم لوگ اپنے روزے کا مطلب، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے غریب تھے، باغوں میں محنت کرتے تھے، گرمی عرب کی گرمی جیسی پڑتی ہے سب جانتے ہیں، انہوں نے روزہ رکھا اور وہ آئے شام کی نماز مغرب کی پڑھ کر گھر میں، اور
اور ایک بستر پہ لیٹ بیٹھ گئے. بیوی سے کہا کہ کھانا بنا، کھانا جلدی سے لے آؤ کھا لے. وہ بیوی چلی گئی کچھ بنانے کے لیے اور یہ جناب ذرا لیٹ گئے، تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی. بیوی جب کھانا لے کے ساتھ میں آئی تو دیکھا کہ یہ سو رہے ہیں. انہوں نے کچھ کھایا ہی نہیں، بس تھوڑا بہت کچھ کھایا یا دودھ پیا یا سبزی پیا اور مغرب کی اذان ہوئی، نماز پڑھا اور اس کے بعد وہ پھر سو گئے. کچھ کھا نہیں سکا. پھر جب روزہ شروع ہو گیا اگلے دن کا رات کا بھی ہوگا، اگلے دن کا بھی ہوگا اور اگلے دن دوپہر میں بے ہوش ہو کر گر پڑے. صحابی بے ہوش ہو کر گر پڑے. وہ عورت روتی پیٹتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ آقا یہ تو میرا شوہر روزہ رکھ نہیں پائے گا، بوڑھا آدمی ہے، باغ میں محنت کرتا ہے اور وہ شام کو آیا تھکا ہوا تھا، ہم کھانا بنا رہے تھے، اس کو نیند آ گئی، اس کو روزہ شروع ہو گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا. ہم کیا کریں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قلبی تکلیف ہوئی کہ میرا صحابی بے ہوش ہو کر گر گیا. اتنا مشکل روزہ کیسے رکھ پائے؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اثر پڑا اور اللہ کی رحمت کو جوش آیا. جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کو بتا دو کہ یہ روزہ اب ویسا نہیں رہے گا، اب سے ان کا روزہ اتم الصیام الی اللیل فرمایا. اور روزہ وہ تم کھاتے رہو پیتے رہو حتیٰ کہ صبح صادق ہو جائے. اب صبح صادق تک کھانے کا اجازت ہے اور حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. صبح کے وقت میں جب سفید دھاگا اور کالا دھاگا پہچان پڑ جائے، دونوں میں فرق نظر آنے لگ جائے، دکھائی پڑنے لگ جائے کہ یہ کالا ہے، مطلب صبح صادق ہو جائے کہ آسمان پر بھی لمبی لمبی وہ دھاریاں آتی ہیں. اگر اس وقت تک کھاتے ہو اور صرف کھانے کی اجازت نہیں دیا، فرمایا کہ سحری کھانے پر اب ثواب ملے. سحری کھانے پر ثواب ملے. کچھ گھر میں کھانے کا نہیں ہے تو ایک گلاس پانی ہی پی لو، مگر سحری کھاؤ، سحری کھانے پر ثواب ملے. روزہ آسان ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے. اس کے باوجود ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنے مسلمانوں نے روزہ رکھا اور کتنے مسلمانوں نے نہیں رکھا. اللہ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں اپنے بندوں کو نوازا ہے کوئی گن نہیں سکتا. نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو گن نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے انسان کے سر پہ یہ بال رکھا. بال بڑا ہوتا ہے تو اس طرح سے صاف کرتے ایک دن اور پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر صاف کر دیتے ہیں، پھر پھینک دیتے ہیں. لیکن اگر کسی کو اللہ بال کی نعمت سے نہ نوازے، محروم کر دے تو سب چھپائے دیتے ہیں. بازار میں اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے، اس کے رشتے لگنا مشکل، اور جہاز ملا تو بہت مشکل، جہیز ملنا تو بہت مشکل. کیا ہے اس کے بال نہیں، یہ گنجا. پھر وہ لاکھوں روپے کے بال خرید کے مصنوعی بال لگاتا پھرتا ہے اپنا عیب چھپانے کے لیے. یہ بال اللہ کے عظیم شان ہے. اچھا صرف بال نعمت نہیں ہے، بال کا بلیک پن ہونا بھی تو نعمت ہے. اللہ نے بال کو سر کو دے دیا مگر کالا نہیں بنایا، اسے سفید بنا دیا. اب 16 سال کا جوان، 20 سال کا نوجوان، 30 سال کا نوجوان کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا. کیوں نہیں دے رہا؟ مگر اس کا بال سفید ہے. بال تو ہے اور ہاں ہے لیکن سفید ہے، اس کی قیمت کم ہے. بال کا ہونا الگ نعمت، بال کا کالا ہونا الگ نعمت. اللہ نے ناخن دیا ہے جسے ہم تراش کر پھینک دیتے ہیں. جب ناخن نہیں ہوتا ہے تو انسان کی قیمت گھٹ جاتی ہے. اب سوچیں
سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ کی کتنی نعمتیں ہر انسان کو ملتی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہم ایک ایک نعمت کا سوال کریں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم تمہاری زندگی کی ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ ہم نے یہ نعمت دیا تھا، وہ نعمت دیا تھا، تم نے میری نعمتوں کا کیا شکر۔ اب یہ زمین جس کے جھگڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے جانے جاتی ہیں، جان لی جاتی ہے، جان دی جاتی ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ ان الارض للہ، بے شک ساری زمین اللہ کی ہے کہ نہیں؟ ساری زمین اللہ یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وہ زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو زمین اپنے مخلوقات کے لیے بنایا ہی ہے، والارض وضعها للانام، زمین کو ہم نے رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ ہماری مخلوق اس پر بسے آباد۔ اب مخلوقات میں بہتوں کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی زمین نہیں ہے، مگر وہ رہتے ہیں زمین ہی پر۔ ان کا گھر کوئی نہیں، ان کا گھر ان کے کاندھے پر۔ سنا ہوگا خانہ بدوش، خانہ بدوش کا مطلب گھر کاندھے پر۔ اللہ کی زمین پر جہاں چاہا خیمہ ڈال دیا، چٹائی بچھا لیا، جانور کو چرنے چھوڑ دیا، ادھر ادھر سے کچھ حاصل کیا، کھایا پکایا، کچھ دنوں رہے، پھر اپنے گھر کو سمیٹا، اپنے کاندھے پر لادا، بھینس کے اوپر لادا، گدھے کے اوپر لادا، پھر چلے گئے اللہ کی زمین کے دوسرے حصے میں، کہیں جا کر ٹینٹ گاڑ دیا۔ تو گھر تو ہے لیکن اپنا نہیں ہے، وہ خانہ بدوش ہیں، انہوں نے اپنے گھر اپنے کندھے پر رکھا۔ اور اللہ کسی کو زمین کا مالک بناتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری زمین، کہتا ہے یہ میرا گھر، لیکن کبھی نہیں سوچتا ہے کہ یہ میرا کہاں سے آ گیا ہے، تو اللہ کی زمین ہے، اللہ کا یہ حصہ اللہ نے مجھے دیا تو ہے تو اللہ کا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہاں میرے بندے، ہم نے تمہیں دے دیا ہے تو تمہارا ہی ہے، اور تمہیں اپنا گھر رہنے کا حق بھی ہے، مگر اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ ہر ایک کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، قلبی لگاؤ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو گھر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے زمین پر اپنا گھر بنایا۔ جانتے ہیں اللہ تو جسم کا نہیں ہے، مجسمہ سے پاک ہے، لیکن اس کو رہنے کے لیے کسی اور زمین کی، گھر کی، کمرے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اللہ بھی فرماتا ہے کہ میرا گھر، اور اپنے بڑے چہیتے نبی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ آپ دونوں میرا گھر بنائیے، آپ دونوں میرا گھر بنائیے۔ اللہ آپ کا گھر، ہاں میرا گھر۔ اللہ نے خانہ کعبہ بنوایا اور اس کو اپنی طرف منسوب کیا، بیت کیا، میرا گھر، اور اس کی صفائی ستھرائی کے لیے اپنے دو چہیتے نبیوں کو، خلیل، اپنے خلیل کو، اپنے دوست کو ابراہیم علیہ السلام کو اور نبی اللہ اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو اے میرے دونوں پیارے نبیوں صاف کرو، پاک کرو، جھاڑو مارو، جھاڑو مارو، گردہ جھاڑو، چٹائیاں بچھاؤ، میرے بندوں کے لیے جو آنے والے ہیں، جو اس کا طواف کریں گے، جو اعتکاف کریں گے، جو یہاں رکوع کریں گے، جو یہاں نماز پڑھیں گے، سجدہ کریں گے، ان کے لیے میرے گھر کو صاف کرو۔ اب اللہ کے نبی خلیل ابراہیم علیہ السلام صفائی بنائی گئے، پہلے تو بنایا، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی، اپنے بیٹے کو، وہ بیٹا جو گود میں دودھ پی رہا تھا، فرمایا لے جا کر ڈال دو، جگہ بھی بتا دیا کہاں ڈالنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام لے آئے، جہاں خانہ کعبہ اس وقت تھا نہیں،
خالی جنگل تھا، پہاڑ تھے، ریت تھا، بالو تھا اور کچھ نہیں تھا، گھاس بھوسا بھی نہیں تھا، پھلدار درخت بھی نہیں تھا، کوئی مکان بھی نہیں تھا، کوئی آبادی بھی نہیں تھی، کوئی انسان بھی نہیں تھا۔ وہاں لے جا کر ڈال دیا اللہ کے حکم سے ایک عورت کو اور اس کے گود میں پیتے دودھ پیتے ہوئے بچے۔ ابراہیم علیہ السلام لے آئے حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام اور وہاں ڈال دیا اور ڈال کر چلے گئے۔ اس طرف اونچائی ہے جنت البقیع، اس طرف یہ کھڑی ہے بچے کو لے کر، ایک تھیلی میں کھجور ہے، تھوڑا سا پانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ چھوڑے اور چپ مجھ سے کچھ نہیں بولنے، چلے جا رہے چلے جا رہے۔ پیچھے 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 ایک عورت، ابراہیم علیہ السلام اونٹ پر ہیں، چلے جا رہے ہیں، پیچھے پیدل پیدل چلی جا رہی ہیں، کئی کلومیٹر دور جا کر جنت البقیع کے قریب میں، اور وہ بھی چڑھاؤ راستہ، وہاں پہنچ کر سمجھ نہیں آیا کہ یہ تو چلے جا رہے ہیں، یہاں جی تو دیکھ کے پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں اپنے بیوی بچے کو، تو پوچھتی کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، اللہ کا حکم ہے کیا؟ تو رکے اور کہا کہ ہاں، اور پھر حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذن لن یزین اللہ، تب اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، جب آپ نے اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑا ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ چاہیے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، حضرت ہاجرہ اسماعیل جنگل ہے، کوئی مکان نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی سایہ نہیں، پھر جو کچھ ہوا وہاں سامنے وہ دونوں وہاں رہے۔ رات کا اندھیرا آیا، جنگل سے آواز آنے لگی، چیتوں کی، بھیڑیوں کی، یہ عورت ذات ہیں، دودھ پیتا ہوا بچہ گود میں ہے۔ ادھر مخاطب ہوئی جنگل کی طرف، کہا جنگل کے رہنے والے جانوروں سنو، مجھے میرے شوہر نے اس بچے کے باپ نے جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے حکم سے انہوں نے لا کر مجھے جنگل میں چھوڑ دیا ہے، اگر تم نے ہمیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو تمہاری خیر ہے، تمہاری خیر ہے، بس سکون مل گیا۔ تو کہتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ جنگل کے درندوں نے اپنے زبان حال سے کہا کہ بی بی بے فکر ہو کر آپ رات میں جنگل میں رہو، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، ہم جنگل کے درندے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر وہی ہوا۔ اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو ایسے وادی میں چھوڑا ہے جہاں گھاس بھی نہیں، جنت المالا، وہ مکہ مکرمہ میں جو مستقبل وہ باغ ہے، وہ قبرستان ہے، اس کو جنت المالا کہتے ہیں۔ جنت البقیع تو مدینہ میں، اللہ ذکر اللہ نے مجھے یاد دلا دیا کہ جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے، اور مکہ مکرمہ میں جو قبرستان ہے وہ جنت المالا کہلاتا ہے۔ مالا کے معنی کون سی جگہ اونچائی پر ہے، اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا کہ اللہ، ہم نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑا ہے جہاں کوئی گھاس نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، لیکن آپ کا مکرم گھر، عزت والا گھر ہی عند بیتک المحرم، آپ کے قابل احترام گھر ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز ادا کریں، تاکہ یہ نماز ادا کریں۔
فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اب آپ اپنے بندوں کے دلوں کو ادھر متوجہ کر دیجئے تاکہ لوگ ادھر آئیں۔ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا کھانا، پھلوں کا رزق عطا فرمائے۔ یہاں پر ایمرجنسی ہے، اس کو دوا تو وہ سوئچ ایک آدمی کو اٹھ جاؤ نا۔ ارے بھائی کوئی نہیں لڑکا درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ اے ہمارے رب، یہاں کے لوگوں کے دلوں کو ادھر متوجہ فرما دیجیے اور یہاں کے لوگوں کو پھلوں کا کھانا، پھلوں کی روزی عطا فرمائے تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کریں، تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کریں۔ بس ایک بات اور عرض کر دینا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ اللہ کا شکر ہم پر سب پر واجب ہے، اس کی نعمت۔ اچھا، اللہ کا شکر ادا کرنے پر ہمارا کچھ نہیں گھٹے گا، ہمارا تو اور ڈبل نفع ہو جائے گا۔ اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ بے نیاز، کوئی بھی نعمت اللہ عطا فرما دیں، سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے۔ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ آپ کا شکر، جسم و جان عطا فرمایا، روح عطا فرمایا، سب کچھ عطا فرمایا، کھانے کا سامان عطا فرمایا، رہنے کا مکان عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا شکر ادا کرو، ہم اور نعمتیں بڑھائیں گے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ناشکری کرنے پہ اپنا ہی نقصان کرو۔ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام شاکرا لانعمہ، بہت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، نوح اللہ کے نبی تھے اور بہت بڑے شکر گزار بندوں میں سے۔ تو یہ نعمتیں اللہ کی ہیں، اللہ جس کو جتنا چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کرتے ہیں، حالانکہ ہم اس کے شکر ادا کرنے کے قابل بھی نہیں۔ جتنی اور جیسی نعمتیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، ہمارے پاس نہ ویسی زبان ہے، نہ ہمارے پاس ویسے الفاظ ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا کریں۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اور اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ہم سے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اتنی نعمتیں عطا فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم روزانہ 5 وقت میرے آگے سر جھکاؤ، روزانہ میرے آگے 5 وقت سر۔ یہ 5 وقت کی نمازیں انسان کے مقام و مرتبہ کو بلند کرتی ہیں۔ ایمان کی جو نعمت اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے۔ اس نعمت کی بنیاد پر اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سربلندی اور عزت نصیب ہوگی۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہوگے تو اللہ تم کو عزت عطا فرمائیں گے، سربلندی عطا فرمائیں گے۔ اور آخرت میں
ایمان والوں کے لیے جنت جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا۔ ایمان ہو اور نماز ہو۔ نماز کو مفتاح الجنت کہا گیا، جنت کی کنجی ہے۔ ہم ایمان والے اس سے لاپرواہ ہیں۔ نمازیں قضا ہوتی ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، پوری زندگی اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں، اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتے ہیں، ذلت و رسوائی آتی ہے، دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، تب انسان اللہ کی طرف فریاد کرتا ہے، کہتا ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کو اپنے اعمال کو دے۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حال دے، کہتے نہیں کرتے یا اللہ ہمارا حال دے، پوری دنیا کے اندر ہم رسوا ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، ہم کاٹے جا رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں، اب تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندے نام اعمال دے۔ ہم اپنے نام اعمال میں جتنا گناہوں کا انبار لگائے ہیں اور پھر اللہ سے اچھائی کی امید لگاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید لگاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کم سے کم 50% اس سے زیادہ تو نہیں کر لو۔ ہم نے ترازو اسی لیے تو بنایا ہے کہ تمہاری زندگی کے اعمال کو ہم تول لیں گے، ایک طرف نیکیوں کو رکھیں گے، ایک طرف تمہاری زندگی کے گناہوں کو، غلطیوں کو رکھیں گے۔ اگر نیکیوں کا پلہ ذرا سا بھی جھک گیا تمہارے لیے جنت کا پروانہ لے، اور اگر تمہاری برائیوں کا پلہ جھک گیا، نیکیوں کا پلہ اٹھ گیا، تو پھر تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمیں جنت چاہیے۔ یہ خواب دیکھنے کی چیز نہیں، زندگی اللہ نے اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں گزاریں، اللہ کو منانے کی فکر کریں، اللہ کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے سدھارنے کی فکر نہیں کرتے۔ ہر آدمی سوچ لے ہماری زندگی میں کتنا دین ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے۔ جب 13 سال پر مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں کے علاوہ کچھ نہیں، اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک مصیبتوں ہی مصیبت میں کٹے ہیں، اس میں 3 سال تک شیعہ ابی طالب کا قید خانہ اور سوشل بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ، یہ سماجی بائیکاٹ بہت بڑی مصیبت ہے۔ کسی کو اگر سماج میں سے نکال دیا جائے، بائیکاٹ کر دیا جائے، تو تم کسی سے مل نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، کسی سے تعلق نہیں رکھ سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، اس کی زندگی کا کیا؟ وہ کیسی زندگی؟ خاندان نبوت کو، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کو مکہ والوں نے شیعہ ابی طالب کو میں نے جا کے دیکھا کیسی گھاٹی ہے، وہ چاروں طرف پہاڑ اور بالکل نیچے میں گہرائی ہے، اس گہرائی میں اتار دیا کہ یہیں رہنا، اوپر نہیں آبادی نہیں، اور آبادی کا کوئی آدمی تمہارے پاس تمہارا حال لینے نہیں جائے گا، تم کو کوئی پہنچانے نہیں جائے گا۔ اب ان کے پاس کھانے کا جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ بھوک تو سب کو لگتی ہے، اللہ کے نبی کو بھی لگتی ہے، نبی کی بیوی کو بھی لگتی ہے، بوڑھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سب کو بھوک لگتی ہے، کھانے کا سامان نہیں ہے، کہیں چمڑا پھینکا ہوا ہے، اسے گوشت کر صاف کر دھو کر اسے پانی میں بھگو کر اس کو کھا کر زندگی گزارا جا رہا ہے، اور کہیں درخت کی پتیاں توڑ توڑ کر اسے کھا کر زندگی گزارا۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرے نبیوں
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان. لیکن اللہ پاک ہمارے لیے آپ کے لیے راستہ کھولنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے اس دین کے لیے اتنی تکلیف اٹھایا ہے تو کیا تم تھوڑی سی تکلیف بھی نہیں اٹھا سکتے؟ 3 سال پھر اللہ پاک نے اس کاغذ کو جس پہ انہوں نے ان کے بائیکاٹ کا پروانہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا تھا، دیمک کو حکم دیا تھا وہی ہے جس مقصد سے ہم بیٹھے تھے. ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اس دین کے خاطر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مصیبتوں کو تکلیفوں کو برداشت کیا ہمیں اس کا سوا حصہ لینا ہے. ہمیں چاہیے کہ خوشی کو بھی اللہ کی طرف منسوب کریں. یہ خوشی اللہ نے ہمیں نعمت کی شکل میں عطا فرمایا. ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر زندگی میں کوئی اتار چڑھاؤ آ جائے، مصیبتیں پریشانیاں آ جائیں تو پھر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کو سامنے رکھیں کہ کتنی مصیبتیں اللہ کے نبی نے برداشت کیا لیکن دین کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اور اپنے صحابہ کرام کی زندگی میں. تو ہمیں بھی دین کو اپنی زندگی میں لانا ہے، ایمان کو پختہ کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے اور آپس میں میل محبت سے. بس آخری ان جملوں پر ہماری بات ختم ہوتی ہے کہ آج ہم آنکھیں کھول کر دیکھیں پوری دنیا کے اندر ہمارے دشمنوں نے ہماری اس کمزوری کو پکڑ لیا ہے کہ یہ ایک نہیں. بلاتے ان کا کلمہ ایک ہے، سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب. ان کا قرآن ایک ہے، قرآن میں ذرا برابر فرق نہیں آیا ہے. ان کا کعبہ ایک ہے، ان کا قبلہ ایک ہے، ان کے نبی ایک ہیں، ان کا اللہ ایک ہے، ان کا سب کچھ ایک ہے مگر یہ ایک کہیں بھی نہیں. اس لیے جتنا ظلم ہو سکتا ہے آج ہمیں برداشت کرنا پڑا. ہم اس کے حقدار بن چکے ہیں کہ ہم اپنے نااتفاقی کی وجہ سے، آپس میں انتشار پھوٹ کی وجہ سے، تفرقہ بازی کی وجہ سے آج ہم ظلم ستم سہنے کے قابل ہو چکے ہیں کہ ہماری زندگی میں ظلم سہنے کے علاوہ کچھ نہیں. ورنہ ایسا ہوتا نہیں. وہ ایمان والوں کی تاریخ اگر کبھی موقع ملا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ تو 2 اور 4 بھی سب پر بھاری ہوتے. وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندہ ہے اور جس کے بعد یہ ایمان کا کلمہ نہیں وہ مردہ ہے اور لڑائی کلمے وہ مردہ اور زندہ کی ہوتی. تو ایک زندہ کے مقابلے میں 1000 مردہ آ جائے تو کیا فرق؟ زندہ ہی کی کامیاب ہونا. لیکن اب جب ہمارا ایمان کمزور ہوا، اعمال کمزور ہوئے، آپس میں اتفاق نہیں رہا تو آج ہم سے زیادہ کمزور اور کوئی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ تم غساؤں و غسائی سیل ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کا ان کا جو تھپیڑے میں گھر کو ادھر اس کی کوئی سکت طاقت نہیں ہوتی. ایسے ہو جاؤ گے. کیسے ہو جائیں گے؟ ہم تو ابھی سب پر بھاری چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب ہو جاتے ہیں. حضور نے فرمایا تمہارے اندر وہم کی بیماری پیدا ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھا ملوہ ہے یا رسول اللہ، یہ وہم کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا اور دنیا بتایا یہ کہ موت، دنیا کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی اور موت کی ناگواری پر نکال کر جائے گی.
حالت یہ ہوگی کہ تم غصاؤں کا غصائے سیلاب کی کنکے کی طرف بے وقت یقین اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہماری قیمت ایمان سے ہے، ہماری طاقت اعمال سے ہے، ہماری طاقت مکان سے ہے، دنیا کی چیزوں سے ہے، یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ جس کو جتنا عطا فرما دے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے اور مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللهم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا الہ العالمین آپ کے صلی سے آپ کی توفیق سے دنیا میں پاؤ۔ اللہ رات میں اپنا قیمتی وقت لگایا دین کی باتوں کو سننے کے لیے آپ کو تشریف لائے، امتحانات قبول فرما اور اللہ اس مجلس کے سارے اعمال کو قبول فرما اور اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم کو گناہگار جیسے بھی ہے آپ کے بندے ہیں، آپ کو محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، کلیم ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کی زندگی کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہماری کہی ہوئی باتوں کو قبول فرما لیجیے، سننے والوں کو سنت کو قبول فرما لیجیے، ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہدایت تو آپ کے یہاں سے آتی ہے۔ اے اللہ آپ کو فرمایا ہے کہ اللہ تعبیر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ آپ کو ہدایت دیتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کو ہدایت کی دولت عطا فرما دیجیے۔ اور اے اللہ اس محفل میں جتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں ہم سب کو اے اللہ صحت و عافیت عطا فرما دیجیے، ہمیں سبوں کو صحت و عافیت عطا فرما دیجیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی بڑوں کو صحت و عافیت عطا فرما دیجیے، سب کی تمام ضرورت کو پوری فرما دیجیے، سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ رکھت دنیا میں رکھے، اپنے دین کو ایمان پر رکھے۔ اے اللہ پورے مقائد کو سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائیے۔ اے اللہ اس مکان پر پورے محلے پر سارے مسلمانوں کو پوری بستی پر تمام اے اللہ تمام مسلمانوں کی آبادی پر اپنی رحمتیں برکتیں اور خیر نازل فرمائیے۔ اے اللہ سب کے ایمان کی جانوار سلاموں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس محفل کا ثواب ہمارے والدین کے ارواح کو وصال فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے والدین ہمارے بھائی ہمارے بزرگ بوڑھے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ان سب کی قبر و امور سے برابر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے رحمت سے داس ملائین جگہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے روحوں کو سکون عطا فرما دیجیے، ان سب کے قبر و امور سے برابر فرما دیجیے، ان سب کے درجات بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام خاندان والے تمام مسلمان اس بستی کے تمام مسلمان مردان ان سب کو مغفرت و سب کی برکت فرما دیجیے، ان سب کو جنت الفردوس ملائین جگہ عطا فرما دیجیے، ان سب کی روحوں کو سکون عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ تمام حاجات کو دور فرما، جن روزگار ہم کو روزگار عطا فرما، جن کی شادیوں کا مسئلہ ہے اے اللہ ان کی شادیوں کا مسئلہ آسان فرما۔ اے اللہ جس کے دن میں بھی جائز بنانا ہے سب ہدایت فرما اور پوری فرما دیجیے، اور اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجیے، ہم سب کی تمام دعاؤں کو اے اللہ اپنی فضل کرم سے قبول فرما لیجیے، ہر قسم کے آفات و بلیات سے سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس گھر میں بھی اور بغل میں پڑوسیوں میں اے اللہ سارے لوگوں کے گھروں میں اپنی رحمتوں سے قبول فرما دیجیے، ہر قسم کے آفات و بلیات سے قبول فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم